कहते हैं किसी चीज को हक समझ कर दिल से उसको सच्चा जानना। अकीदे की तारीफ क्या है? किसी भी चीज को हक समझकर दिल से सच्चा जानना, ये है अकीदा। पढ़े कौन साथी पढ़ेगा? मैं उसका ही शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले। अकीदों का बयान। अकीदा तमाम आलम पहले बिल्कुल नापैद था, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। नापेद किसे कहते हैं? अकीदा जिसका कोई वजूद न था, हाँ, यानी नापेद की चीज दुनिया में नापेद होगी। कोई चीज थी ही नहीं, सिर्फ एक जी, अल्लाह ही अल्लाह था बस। बेशक। जी, आगे। अकीदा अकीदा नंबर दो, अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, न उसने किसी को जना, न वो किसी से जना गया, न हाँ। उसकी। ये छोटा करें थोड़ा। हम्म। छोटा करें, बड़ा हो रहा है ये। ना इस ना उसकी कोई बीबी है, कोई उसके मुकाबल का नहीं। हम्म। ये जो सूरत इखलास है वो उसका मफहूम है जी, सारा तकरीबन। जी जी, सही। अकीदा आगे। अकीदा नंबर तीन, हम्म। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जी। और अकीदा नंबर चार है, कोई चीज उसके मिसल नहीं, वो सबसे निराला है। और अकीदा नंबर पाँच, वो जिंदा है, हर चीज एक पर पॉइंट में उसको पढ़ लो कुदरत पाँच। है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं, वो सब कुछ देखता है। हम्म। चलें। तो आज मैं पढ़ लूँ किधर नंबर पाँच। पांच हो गया शुरू। जी चलें, उस्ताद जी। पढ़ें। पढ़ें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीदा नंबर पाँच, वो जिंदा है, हर चीज पर उसको कुदरत है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं, वो सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है, लेकिन उसका कलाम हम लोगों के कलाम की तरह नहीं, जो चाहे करता है, कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं, वहीं पूजने के काबिल है, उसका कोई साझी नहीं, अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब अयूबों से पाक है, ऐबों ऐबों ऐब- ऐबों ऐबों से पाक पूजना है कहते वही। हैं, पूजना कहते हैं इबादत के काबिल, इबादत के लायक। एक है माबूद, क्या है? माबूद। और एक इबादत के लायक। दोनों के अंदर फर्क है। जी हम जो तर्जुमा करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक ये है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये तर्जुमा बेहतर है। बात समझे? जी उस्ताद जी। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक लायक नहीं। नहीं। जी हाँ। चलें। जी, सब ऐबों से पाक है, वहीं अपने बंदों को सब ऐबों से पाक है, वहीं अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है, वहीं इज्जत वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीजों का पैदा करने वाला है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, गुनाहों का बख्शने वाला है, जबरदस्त है, बहुत देने वाला है, रोजी पहुंचाने वाला है, जिसकी रोजी चाहे तंग कर दे और जिसकी चाहे ज्यादा कर दे, जिसको चाहे पस्त कर दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे, इंसाफ वाला है, बड़े और बर्दाश्त वाला है, खिदमत और इबादत की कदर करने वाला है, दुआ कबूल करने वाला है, समाई वाला है, वो सब पर हाकिम है, उस पर कोई हाकिम नहीं, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, वो सब का काम बनाने वाला है, उसने सबको पैदा किया है, वहीं क़यामत में फिर पैदा करेगा, वहीं जिलाता है, वहीं मारता है, उसको निशानियों और सिफ्तों से सब जानते हैं, उसको निशानियों और सिफ्तों से सब जानते हैं,
اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہیں ہدایت توبہ کرتا ہے۔ کہتے سنیں، توبہ کہتے ہیں، توبہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے آدمی شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اسے کہتے ہیں توبہ۔ پچھلے پہ استغفار کرنا کہ یا اللہ غلطی کو معاف کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ جو ہو گیا اس پر شرمندہ ہونا اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا پکا عزم کرنا، فیصلہ کرنا کہ اب کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر ہو گیا پھر دوبارہ آج بھی توبہ کرے کہ آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ جی جی جی، توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہیں ہدایت کرتا ہے۔ جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہیں سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اسی کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6۔ وہ ساتھی پڑھ لے۔ جی استاد جی۔ کون پڑھے گا؟ نور الامین پڑھ لوں سر؟ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت بھی جا نہیں سکتی۔ عقیدہ نمبر یعنی 7، کہ اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بات سمجھ گئے؟ اللہ کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ کمی ہوتی ہے، کوئی بھی صفت اللہ میں پیدا نہیں ہوتی۔ بات آئی سمجھ؟ جی استاد جی، اور اللہ کی عزت میں جو ہے نا اس میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، عزت میں۔ ہاں، نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، کسی میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ خود اللہ حدود سے پاک ہے، اس میں کوئی نئی چیز ہے پیدا ہو یا اضافہ ہو۔ جی آگے۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن اور حدیث میں بعضی جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود کرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جاوے۔ انہیں کہتے ہیں متشابہات۔ ید اللہ، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم کہیں کما یلیق بشانہ ہی، وہ اللہ کے شان کے مناسب ہے۔ جی صحیح ہے۔ اللہ عرش برابر ہوئے تو کما یلیق بشانہ سے اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کے مطابق یہ ساری ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ ہاں بعض مرتبہ علماء اس میں کچھ سمجھانے کے لیے کوئی بات لگا لیتے ہیں، ورنہ اللہ ہی اس کے معنی کو اسی کو بہتر جانتا ہے۔ عقیدہ نمبر 8، عالم دنیا میں جو کچھ بلا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور وہ اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ یعنی کہ تعالیٰ نے یعنی کہ بندہ مجبور بھی نہیں ہے اور اس کو مکمل اختیار بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جی اختیار ہے، مجبور بھی نہیں کہ یہ کام یہ ضروری کرے،
اختیار ہے، کرے نہ کرے۔ جی ہاں۔ استاد جی یہ شیطان جو ہے نا بندے کو مجبور نہیں کرتا، صرف مشورہ دیتا ہے کہ بھئی ایسے ہاں کر لو، تو بندہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں نا، ایک نیکی کا الہام کرتا ہے، دوسرا برائی، اور شیطان اس کے برائی کا الہام کرتا ہے، تو جس کی بات کوئی لے لے گا اسی اوپر بیٹھے گا یہ۔ جی آگے۔ عقیدہ نمبر کرنا 10۔ پڑے گا عقیدوں کو یاد جی کرنا پڑے گا سر۔ نہیں، ان کو تکرار کر لیں، بس ذہن میں ہوئی چیزیں، یقین ہو کہ عقیدہ بعض مرتبہ یہ جیسے نا عقیدہ پیچھے نمبر بات ہم 10۔ پڑھ گئے، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ بھئی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بات کریں ہم کسی نے جادو کر دیا، ہماری روزی کم ہو گئی، کسی نے دکان باندھ دی، کاروبار بند کر دی، تو ساری فضول چیزیں ہیں یہ، بات سمجھ آئے گی؟ جی جی بہتر۔ حسد تو جی ہوتا ہے نا، حسد بغض۔ حسد اور چیز ہے، نظر اور چیز ہے، لیکن روزی کوئی نہیں بند کر سکتا کسی کی نا۔ جی ہاں امتحان ہو سکتا ہے، آزمائش آدمی کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک مشکلات ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی روزی کسی کی بند کر دے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزے کا دروازہ یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جی اس میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اعمال کی وجہ سے وہ کام مشکل تو ہو جاتا ہے، یا کوئی آزمائش امتحان آ جاتا ہے، لیکن اس میں کسی انسان کا دخل نہیں کہ کسی کو روزی کو بند کر دے، گھٹا دے یا بڑھا دے۔ جی بہتر۔ عقیدہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر یعنی 11۔ جو چیز انسان کر سکتا ہے اسی کو کون لانے دیا، اس کو جو کام نہیں کر سکتا اس کا مکلف ہی نہیں۔ ایسے انسان اپنے دونوں پاؤں کو نہیں اٹھا سکتا، اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جتنے اللہ نے احکامات دیے ہیں ان سب کا انسان مکلف ہے، اسی لیے حکم دیا گیا، ورنہ تو تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حکم دیا جس کو بندے کر نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی عقیدہ نمبر 11۔ کوئی چیز خدا کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ جی بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل مشکل باتیں ظاہر کیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا اس میں دیکھیں حاشیے میں ایک مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، جی جی۔ پڑھیں۔ بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، اور ایسے بہت سے معجزے پیغمبروں سے صادر ہوئے۔ جی ہاں اچھا جی چلیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 13۔
سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ جی تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں سے بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ اچھا پوچھا الیسع، یہ لفظ ہے الیسع، جی جی، الیسع علیہ الیسع۔ السلام۔ اچھا، ایمان کے معنی یعنی کہ پس مطلب یہ ہے کہ ہم سب ان سب پیغمبر کو پر یقین کرتے ہیں، ان کا اور خدا کا بھیجا ہوا مانتے ہیں۔ جی پس یہ جو جی سامنے نام لکھے ہوئے ہیں انبیاء کرام کے اور پیغمبروں کے، یہ ہیں 23۔ ان میں 2 جی اور شامل کر لیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بن جائیں گے 25۔ قرآن پاک میں شاید 29 آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام لکھا ہاں، ہوا؟ آدم کا یہاں تو نام نہیں بھی لکھا لکھا ہوا میرے خیال، یہاں تو نہیں لکھا، ہاں اوپر کس لکھا ہے آدم کا؟ حضرت آدم، ہاں پہلی لائن میں، ہاں پہلی لائن میں لکھا ہے، تو 25 ہو جی گئے۔ جی جی۔ یہ حضرت ذوالقرنین جو تھے، یہ تھے پیغمبر یا نبی؟ ذوالقرنین علیہ السلام یہ غالباً یہ کوئی کہتے ہیں جیسے کوئی کس طرح تعبیر کی جائے اس کی، سورہ کہف میں آتا ہے نا، یہ جی جی، سورہ کہف میں کا نام آتا ہے، یا جیسے فوجی وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جرنیل، جی اس قسم کے آدمی تھے، لیکن اب نبی بظاہر نہیں تھے، اور دیکھنا اچھا، پڑے اور گا۔ اسی طرح حضرت لقمان کا، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ بھی ایک اولیاء کا شمار تھا۔ صحیح ہے، عموماً ہم لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں 1,24,000 انبیاء، تو یہ ساجی حدیث میں تو نہیں آیا ہوگا پھر؟ اگر بس غالباً اس کا اپنا جو تعداد ہے حدیث میں آئی ہوگی، سب کے نام تو نہیں ہوں گے نا، سب کے نام نہیں ذکر کیے ہوں گے، مطلقاً عدد ذکر کر دیا گیا۔ جی یہ ساجی، لیکن یہ عقیدہ نمبر 13 میں ہے نا، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں ہاں، عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نام نہیں بتایا اور گنتی پوری کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کم و بیش، کیا کم و کہتے بیش۔ ہیں، جی جی سر۔ کم و بیش، زیادہ کم سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بس ساجی دوسرا ایک سوال ہی تھا، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، گرہ کو کہتے ہیں ساجی؟ وہ دیکھنا پڑے گا لغت میں، کہ دیکھیے تعریف نے پیچھے کیا، عقیدہ کی تعریف کیا ہے، پڑھی آپ نے پیچھے؟ ساجی وہ تو آپ نے وہ فرمائی ہے نا، اس کے جو ویسے معنی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں عقیدے کے، لیکن اس کی یعنی لغوی معنی عقد تو گراہ کہتے ہیں، گرہ کو ساجی کہتے ہیں۔ پڑے گا یہ اصطلاحی معنی ہے یا اس کے شرعی معنی ہوں گے۔ جی جی سر۔ اچھا، سعدی نے خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بظاہر یہ بھی ولی تھے، سعدی نے پوچھا ہے، خضر علیہ السلام بظاہر یہ بھی ولی تھے، تو کون ولی تھے؟ خضر علیہ السلام، خضر حضرت خضر، جی ہاں جی، خضر علیہ السلام۔ تو ساتھی کا نا آپس میں تکرار بھی کر لیں، دہرا لیں موٹی موٹی باتوں کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی